सेशन स्टार्ट करने से पहले आ, मैं ये इकरार करना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जिस किताब पे, जिस मौजू पे मुझे आज बोलने के लिए आ, इनवाइट किया गया है, तो उसके हवाले से फादर इमानुअल आसी की ही एक किताब है हाँ मानो वो भी लिया ये और भी सूख लिया तो जिसका उन्वान है अक़लियत की इलाहियात। ये फादर इमानुअल आसी साहब की ही तहरीर है, और हमारे लिए बड़ी ये खुश किस्मती की बात है कि खुशबख्ती है कि फादर इमानुअल आसी भी इस ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ शरीक हैं। ये किताब नवंबर 1995 में पब्लिश हुई, और ये मकतबा की चंद इंतहाई अहम जो किताबों उनमें शुमार की जाती है, जिसने पाकिस्तान में अक़लियत के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने में काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया है। हम देखते हैं कि इस किताब का जो उन्वान है, उसके हवाले से हम देखते हैं कि 1960 से उठने वाली जो रिहाई की इलाहियात की तहरीकें हैं, उसके हवाले से ये किताब जो है तहरीर की गई है कि 1960 से उठने वाली रिहाई की इलाहियात तहरीरें जो कि पसमानदा तबकों में काफ़ी असर अंदाज हुई हैं, अक़लियत की इलाहियात की गोद में परवान चढ़ी। जैसा कि आपके इल्म में है कि अक़लियत लफ्ज़ के आम तौर पे मायनी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तादाद में कमी, कमतर, छोटा, पस, कमतरीन, कहत, फुकदान और इस जैसे दूसरे अल्फाज के मायनों में इस्तेमाल होते हैं, जिससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरा ख्याल है स्लाइड आपको शो हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उसमें? जी ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अक़लियत की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि अगर अपने इर्द गिर्द माहौल की आजकल जिस तरह का सियासी बेचैनी का दौर है, हम कुछ बहुत ज्यादा अल्फाज ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल जो एलीट क्लास की इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो कि हायर क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनके हवाले से जब बात करते हैं तो अक़लियत का जो लफ्ज़ है वो हमें बड़ा कंफ्यूज करता है। लेकिन हम उन तमाम जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो ग्रोह हैं उनकी बात नहीं आज कर रहे हैं। हम इस किताब के हवाले से, जो एक मजहबी अक़लियत है जिसका हवाला बाइबल मुकद्दस की तकवीन से किताब किताब से लेके मुकाशवा तक जगह ब जगह जो है फैला हुआ है, हम उसके हवाले से बात करेंगे। उसके हवाले से अगर हम किताब के तनाजुर में बात करें तो अक़लियत होना एक खारजी अमल है जिस पर फर्द का इख्तियार नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान में पैदा होना एक कुदरती अमल है, मसीही घर में पैदा होना भी एक कुदरती अमल है, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्या अक़लियत होने का एहसास, हिस्स, इदराक, सोच और अक्सरियत का खौफ या दबाव, क्या ये कुदरती अमल है? तो इसके हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि जी नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम होता है, उसमें एक अक्सरियती ग्रुप होता है जो तमाम इख्तियारात और वसाइल का जो है वो मंबा अपने पास रखता है, और एक जो है वो अक़लियती ग्रुप होता है जिसके पास ये तमाम वसाइल का फुकदान होता है। अक्सरियती ग्रोह ऐसा माशरती निज़ाम मुतारिफ करता है कि अक़लियत के रहन सहन और सोच में ये एहसास और खौफ और दबाव जिंदा रहे कि वो अक़लियत है। पाकिस्तान एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को, इस जो थियोलॉजी का ये एक जो बाब है, इसको समझने में हमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी। पाकिस्तान एक ऐसा माशरा जिसमें मुख्तलिफ तरीके और समाजी बर्ताव से हम देखते हैं कि हमें अक़लियत होने का एहसास दिलाया जाता है बार बार। अगर उसका हम अपने इर्द गिर्द माहौल में मुशाहिदा करें तो ये हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है समाजी दबाव के जरिए हमें अक़लियत होने का जो है एहसास दिलाया जाता है। समाजी दबाव में अगर हम इसको मजीद थोड़ी सी डिटेल में देखें तो लोगों, जो अक्सरियत में लोग होते हैं, उनका रवैया, बर्ताव आपके साथ, तकरीबात में जो आपके साथ तफरीक रखी जाती हैं या रिश्तेदारियां नहीं बनाई जाती। फिर कारोबारी तासुब हम देखते हैं, अक्सर हमारे लोग जो होते हैं, जो अक़लियत में होते हैं, वो कारोबारी ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक खौफ होता है, प्रेशर होता है कि उन्हें इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी। वो अपना सरमाया लगाएं या जमा पूंजी बेच के अगर कुछ काम शुरू करें तो एज ए वकलियत का हिस्सा होते हुए इस अक्सरियती एक माशरे में वो कबूल उनको किया जाएगा नहीं किया जाएगा।
پھر ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، تعلیمی نظام میں دیکھتے ہیں کہ نصاب جو ہوتا ہے اس میں اقلیت کی جو شخصیت ہوتی ہے، جو ان کی شناخت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، بلکہ اکثریتی گروپ اپنی ہی وہ گلوریفیکیشن کے لیے مختلف جو ہے وہ نصاب میں جو ہے وہ انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح تاریخ کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اقلیتی گروپ ایسا لگتا ہے جیسے صرف ایک ہی طرح کے لوگ، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے یا ایک ہی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں بستے ہیں، باقی تو کچھ اور لوگ ہیں ہی نہیں، ان کی نمائندگی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ پھر ہم سیاسی طور پہ جب بات کریں تو سیاسی طور پہ بھی یہ ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے، جیسے پاکستان جیسی سوسائٹی جو ہوتی ہے، وہ ایک سیاسی دباؤ کے لیے بھی بہت سارے جو ہے وہ طریقے استعمال کرتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملازمت میں ایک کوٹا سسٹم، حالانکہ یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اقلیتوں کی بہبود کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اقلیتوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اکثریت سے ہٹ کے ان کے حقوق اکثریت کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ پروموشنز کے میٹر میں بھی ہمارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کیڈرز کی بات کریں تو کچھ عرصے تک اخبارات میں چھپنے والی جابس، اب تو خیر یہ کلچر کم ہوتا جا رہا ہے کہ جی خاص جو کیڈرز کی جو لوور کلاس کی جابس ہیں وہ اقلیتوں کے لیے خاص طور پہ مینشن کی جاتی تھی، تو لیکن یہ کافی حد تک یہ اب کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر الیکشن سسٹم میں بھی دیکھتے ہیں ہم، جو لوگ ان تھوڑا سا سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیسے الیکشن کے ذریعے بھی اقلیتوں کو دبایا جاتا ہے۔ ایوانوں میں نمائندگی کی بات آتی ہے تو ایک بہت ہی ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے، آبادی ہماری جو ہے وہ اس طرح مینشن نہیں کی جاتی جتنی اصل میں ہوتی ہے۔ خیر یہ دوسرے جو گروپس بھی ہیں معاشرے میں ان کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھا جاتا ہے۔ عدالتی نظام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مذہب کے جو ہے قوانین کو جو ہے فوقیت دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہم پہ بھی لاگو کر دیے جاتے ہیں۔ آئین میں تعصبات تو کسی سے جھکی چھپی بات ہے ہی نہیں، ایک خاص عہدے تک جو ہے وہ لوگوں کو، اقلیت کے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے، یہاں ان کے لیے ونڈوز کھلی ہیں، لیکن ایک خاص حد کے بعد جو ہے کچھ جو آئینی طور پہ ہمیں قدغن لگا دی جاتی ہیں، کچھ معاشرتی طور پہ قدغنس ہوتی ہیں، تو اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ پھر مذہبی دباؤ کے لیے بھی دیکھیں کہ جو اکثریتی گروہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی عبادت گاہیں بہت بڑی بڑی اور جاذب نظر بناتا ہے، تاکہ وہ جو اقلیتی گروہ ہیں ان کو متاثر کر سکے، انہیں بتا سکے اپنی عمارات سے بھی، اپنے رہن سہن سے بھی، اپنی مذہبی جو عیدیں ہوتی ہیں اس سے بھی، جس طرح وہ سیلیبریٹ کرتا ہے فیسٹیول، تو وہ بتاتا ہے وہ کہ ہم اکثریت میں ہیں اور تم لوگ، جیسے آپ کو کبھی بھی اقلیتی گروہ میں 3 دن کی چھٹیوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں، ایک چھٹی مل جاتی ہے اگر کرسمس پہ 26 کی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب جو اکثریتی ایک جو گروہ ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ یہ فیسلٹیز ہوتی ہے۔ اسی طرح مذہبی قوانین اور پابندیاں وغیرہ بھی جو ہیں وہ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا پھر کچھ ایشوز بھی ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کے، کیونکہ اکثریتی گروہ اپنے آپ کو افضل، اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے، تو زبردستی وہ تبدیلی مذہب کو بھی بعض دفعہ جو ہے وہ اکثر اقلیت کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ہم سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو اقلیت اور اکثریت کا ہمیں ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ دوبارہ ہم کتاب پہ واپس آتے ہیں۔ اقلیت میں خوف اور دباؤ کا یہ احساس بڑا ہی سنجیدہ اور خطرناک ہے، کیونکہ اس کے زیر اثر اقلیت اکثریت کی ہمدردیوں کی خواہاں رہتی ہے۔ اکثریت کی ذرا سی بھی عنایت کسی کی زندگی بھر کا اعلیٰ اعزاز قرار پاتی ہے۔ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، اور بڑی میں نے کتاب سے فادر جی کی تحریر سے یہ اٹھائی، تو واقعی یہ بات صحیح ہے، کیونکہ ہم محرومیوں میں دسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی کوئی عنایت کر دے، ہم پہ مہربانی کر دے تو ہم بالکل بچ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے، جو کچھ ہمیں نوازا جا رہا ہے، شاید ہماری محنت کی وجہ سے ہے، ہم یہ نہیں سوچیں گے، بلکہ ہم کہیں گے نہیں جی وہ ان کا بڑا پن ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو اقلیتی ذہنیت کے لوگوں میں جو ہے بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شعور کی ندیوں کے جھرنوں کو صحرا کی صورت کر دیا جاتا ہے۔ اقلیت ہونے کا احساس فطری قوت کو اپاہج ذہنوں اور تفکر کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ ظالم احساس جو سلوں میں بے چارگی اور بے بسی کا وسیلہ ہوتا ہے۔
दूसरी जानिब अक्सरियत होने का एहसास और अदराक इंसान को मजबूत, बाइख्तियार, बाएतमाद, पुरवकार बना देता है। हुक्मरानी को अक्सरियती गिरोह अपना मुकद्दर और जुल्म करने को अपना हक समझता है। दौलत को अपने घर की लौंडी और जिंदगी की आसाइशों को हासिल करने के लिए हर अमल को जायज जानता है। बनी इसराइल की अगर हम तारीख देखें तो अकलियत से अक्सरियत बनने की जो बरकत है उसको हम तकवीन की किताब से देखना शुरू करते हैं। तकवीन की किताब में बुजुर्ग इब्राहिम से खुदा के अहद को जो है बयान किया गया है। शरीयत की जो 5 किताबें हैं वो खानदान से कबीले यानी इब्राहिम और सारा का खानदान की बात हम कर रहे हैं, और कबीले से उम्मत मूसा और हारून का जो दौर है वो हम देखते हैं। उम्मत से कौम बनने के अमल और सफर को बयान करती हैं। खानदान से कबीला, ये फर्स्ट एक उम्मत बनने की तरफ जो ये फर्स्ट जो एक आप कह लें स्टेप होता है। ये एक माशरती और कुदरती अमल है। आबादी में जैसे जैसे इजाफा होता है तो वो खानदान से कबीले की तरफ जो है एक गिरोह बनना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें खुदावंद की बरकत का बड़ा अमल दखल है। खानदान अपनी कदरों, असूलों और अखलाकियात के बलबूते पे अपने आप को समेट कर रखता है। वालिदैन खानदान की बुनियाद रखते हैं। तो ये, और उसके बाद जब खानदान का मजमुआ होता है तो वो एक कबीले की सूरत इख्तियार कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कबीला से उम्मत, खानदान से कबीला और कबीला से उम्मत बनने का अमल इर्तिकाई अमल है। कवानीन, असूल और ज़ाब्ते नई सूरत हाल के मुताबिक बदलते और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढलते चले जाते हैं। याकूब के 12 बेटे जब 12 कबीलों की सूरत इख्तियार कर गए तो मुस्तकबिल में रोनुमा होने वाले झगड़ों को पाप कर याकूब अपने 12 बेटों को वसीयत करता है कि जो के कानून ज़ाब्ते से कम नहीं थी। कबीलों को मुतहर्रिक रखने के लिए नस्ली एहसास काफी होता है, जबकि उम्मत बनने के लिए सियासी, मजहबी या सकाफती मुतहर्रिकात को पैदा किया जाता है। ये वक्त को देखते हुए तब्दील भी होते रहते हैं। खरूज की किताब 19 बाब में हम देखते हैं, तस्नीया शरा उसका 3 बाब, और यशा जो है उसका 26वां बाब। इस हवाले से जो है हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इस किताब में भी उसके हवाले दस्तयाब हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं उम्मत से कौम बनने का सफर। उम्मत से कौम बनने में हम देखते हैं कि सैमुअल की किताब उसके जो है पहला सैमुअल उसके 8 बाब में हम देखते हैं कि जब सैमुअल के बेटों ने जो है बेरार रवि इख्तियार की और इंसाफ करने में उन्होंने रिश्वत, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है कि इंसाफ बिकने लगा, तो फिर इसराइलियों ने आके जो है वो सैमुअल से कहा कि तू ऐसा कर भाई, हमारे लिए एक बादशाह ही मुंतखब कर दे। तो हम देखते हैं कि ये वो एक मेजर स्टेप था जिसमें इसराइल ने उम्मत से कौम बनने की तरफ जो है सफर शुरू किया। उम्मत से कौम बनने में हम देखते हैं कि आइन, झंडा, जज्बा वतन, मिली नगमे और कौमियत की जो तहरीकें होती हैं वो अहम किरदार अदा करती हैं। और हम देखते हैं कि इसके बाद इसराइल अपने लिए एक बादशाह चुनता है, और ज़ाहिर है फिर वो एक कोई झंडा भी अपने लिए वो मुंतखब किया होगा उन्होंने, और जो है एक वतन की भी बुनियाद रखते हैं। अकलियत से अक्सरियत तक के सफर को खानदान से कौमियत के नाम से जाना जाता है। किसी भी कौम की शिनाख्त उसके परचम, आइन और उसकी जोग्राफाई जो उसके कंट्रोल होता है, जो उसका मुल्क होता है, उससे होती है। चंद अहम मौज़ूआत हैं जो इस किताब में बयान किए गए हैं, जिसका इहाता किया गया। उसमें हम पहला मौजू देख लेते हैं, अकलियत के जरिए फतह। बाइबल मुकद्दस का खुदा हमेशा हमारी तारीख, हाल और मुस्तकबिल में हमारे साथ शरीक हाल है। दूसरी कौमों की तरह जो उनके खुदा या बुत होते हैं, जो उनके देवता होते हैं, वो साकिन होते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारी माशरत में, हमारे समाज में, हमारे खानदान में, हमारे तबद्दुन में, हमारी तारीख में जो है मुदाखलत करता है। और हम देखते हैं कि वो इसराइल की तारीख में हमें हर जगह नजर आता है। बाइबल की तारीख हमें बताती है कि पस बेबस, मसलूम और महरूम अकलियत की आज़ादी सरफराजी आसमान से नाजिल नहीं होती, ना ही ज़मीन से फूटती है, बल्कि खुदा इंसानों के जरिए ऐसे इसे हकीकत पजीर करता है कि इंसानों की कम तादाद से इंतहाई गैर मुतवक्का और गैर मामूली नताइज बरामद करता है।
कलाम मुकद्दस में यशवा से लेके आस्तर तक अक़लियत के जरिए खुदा की जानिब से फतूहात का एक सिलसिला जो है वो हम पढ़ते हैं। खुदा बार बार चंद लोगों के जरिए बनी इसराइल को फतह देकर उन्हें अपनी कुदरत और दस्ते कादिर का एहसास दिलाता है। इस तनाजुर में कज़ात की किताब में जदून का वाक़या बड़ी ही दिलचस्पी का हामिल है, जिसमें हम देखते हैं कि वो एक अपने अनाज को जो है वो मदियानियों के डर से छुपा रहा होता है, तो खुदावंद का फरिश्ता जो है उसके पास आता है और उसे पैगाम देता है कि मैं तेरे साथ हूँ और तू फतह के लिए निकल। तो ये बड़ा ही एक दिलचस्प जो है वाक़या है। और हम देखते हैं कि यशवा जब यरीहो के किले को फतह करता है, तो वो भी एक बहुत ही दिलचस्प और एक रवायत से हट के हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो अपने लोगों के जरिए काम करता है। इस हवाले से आप बोर हो रहेंगे तो एक छोटे से क्लिप है 1.5 मिनट के, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। over.
جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خداوند جو ہے اسرائیل کو جو ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کے ذریعے ایک بہت بڑے جو طاقتور فوج تھی اس کے خلاف فتح دیتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو ابھی تک کسی کو اگر کوئی بات کرنی ہے تو پلیز آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کسی حوالے سے کوئی اپنی رائے دینا چاہیں پلیز چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کتاب میں جو مزید جو سبجیکٹس کا احاطہ کیا گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردم شماری کے حوالے سے بھی ہم اس کتاب میں پڑھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا مردم شماری کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ مردم شماری کر کے بادشاہ اپنی قوت اور طاقت کا شمار کرنا چاہتے تھے، جو کہ خداوند کے نزدیک ایک نہایت ہی معیوب بات تھی، کیونکہ انہیں اپنی طاقت پہ نہیں بلکہ خداوند کی طاقت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ احبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ داؤد نے بھی یہ غلطی خدا کی نظر میں کی، تو اس کو ہم فرسٹ احبار اس کے سیکنڈ باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی قوت پر یقین، بائبل مقدس ایسے قادر مطلق خدا پر مضبوط ایمان رکھتی ہے جو ہر لحاظ سے اقلیت کا خدا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب بھی کسی دوسری بڑی فوجی یا سیاسی الحاق کی کوشش کی تو خدا کی طرف سے اس کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح جب یہودا کے بادشاہ حزقیل نے خوفزدہ ہو کے اشور سے مدد کی درخواست کی تو اشعیاء نبی مداخلت کرتا ہے خدا اور اسے کہتا ہے کہ خدا سے نشان مانگ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فتح اور نصرت کے نغمے جو ہے اس کے حوالے سے اس کتاب میں اس طرح تحریر ہے کہ دعائیہ انداز بیان میں فتح اور نصرت کے نغمے خدا کے پرفضل تخت کو بہت بھاتے ہیں، کیونکہ یہ اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ خدا کے لوگ تعداد میں قلیل اور پست تھے، لیکن خدا کے زوراور ہاتھ نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی نے قدرت اور شفقت دکھا کر ہمیں ہر دباؤ، تناؤ اور دکھ سے آزاد کیا۔ بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد مریم، ہارون اور موسیٰ نے فتح اور نصرت کا نغمہ گایا، جو ہم خروج 14 باب میں ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ فتح اور نصرت کے نغمے قاضیوں کے زمانے میں دبورہ قاضیہ اور نبیہ یائل کے ہاتھوں سیرا کی موت پر فتح کا نغمہ فضاؤں میں بلند ہوا۔ اے شاہو سنو، سردارو سنو، میں خداوند کے لیے گاؤں گی، اسرائیل کے خدا کی میں حمد کروں گی۔ کلام مقدس میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جب فتح اور نصرت کے نغمے الاپے گئے۔ یہ اقلیت کی الہیات اور روحانیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ بے بسوں کی مناجات، بے بسوں کی مناجات میں ہم دیکھتے ہیں یہ وہ گریہ زاری اور مناجات اور دعائیں ہیں جو رہائی اور آزادی کے لیے اقلیت کی زبان سے ادا ہوتی ہیں۔ مناجات میں مدرجہ ذیل پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا دیکھتے ہیں ہم تاریخ میں خدا کی انسانی حالات میں مداخلت کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت اور شفقت کا ادراک، جسے ہم ایمان بھی کہتے ہیں، اس کا بھی اظہار اس میں ہوتا ہے۔ پھر تیسری ہم بات کرتے ہیں خدا کی موجودہ حالات سے آگاہی، کہ خداوند ہمارے موجودہ جو تنگ دستی ہے، ہماری جو مظلومیت ہے اس سے باخبر ہے۔ پھر ہم چوتھی بات اس میں دیکھتے ہیں کہ اپنی بے بسی اور لاچارگی اور اقلیت میں ہونے کی پہچان بھی جو ہے وہ مناجات کا اہم ایک رخ ہے۔ پھر ظاہری حالت اور روزہ اور ریاست ان مناجات کا خاص جز ہوتی ہے۔ تو یہ مناجات کی جو خاص جز ہوتے ہیں جس سے مل کے ایک مناجات جو ہے وہ بنتی ہے۔ بے بسوں کی مناجات، یہودیت نے ٹاٹ اوڑا اور سر پر راکھ ڈالی، خدا کے سامنے اوندے منہ گری اور چلا کر کہا، اے خداوند کثرت میں تیری قوت نہیں، نہ گھوڑوں کی طاقت میں تیری خوشنودی ہے۔ شروع ہی سے مغرور تجھے ناپسند ہے، پر حلیم فروتنوں کی صف تجھے ہمیشہ ہمیشہ خوش کرتی ہے۔ اے آسمان کے خدا اور پانی کے خالق اور تمام کائنات کے خداوند، مجھ مسکین کی سن جو منت کرتی اور تیری رحمت پر بھروسہ رکھتی ہے۔ یہودیت اس کا 9 باب 1 سے لے کے 19 آیت تک ہم اس کی مزید تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ نہمیہ، عزرا کاہن، صدرک، مشرق، عبد النمو اور کلام مقدس میں اور بہت سے انبیاء کرام اور عام لوگوں کی التجائیں اور مناجات کے حوالے آپ کو بآسانی سے مل جائیں گے۔ زبور نویس، جب مناجات کی بات ہو تو ہم زبور کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو زبور نویس اس بات پہ ایمان رکھتا ہے
کہ خداوند ہی یتیموں کا باپ، بیواؤں کا محافظ، قیدیوں کی رہائی اور بے گھروں کی پناہ، بے کسوں کی قوت، مجبوروں کا زور ہے۔ وہ غریبوں کے حقوق محفوظ اور مسکینوں کو بچاتا اور چھڑاتا ہے۔ زبوروں کا خدا اقلیت کی حمایت کرتا اور تھوڑوں کا ساتھ دیتا ہے۔ بہت سے زبور رہائی کے زبور بھی کہلاتے ہیں، جس میں اقلیت کی بے بسی، بیماری اور بوجھ، اور پھر ان سے رہائی اور نجات کا ذکر ہے۔ اور مظلوموں کا حق محفوظ رکھتا ہے اور بھوکوں کو روٹی کھلاتا ہے۔ خداوند اسیروں کو رہا کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند کبڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھال لیتا ہے، پر خطا کاروں کی راہ الٹ دیتا ہے۔ اس طرح کے ہمیں بہت سارے زبور مل جاتے ہیں جس میں خدا جو ہے وہ بالکل خدا سے التجا کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان اہم موضوعات میں اسیری کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اقلیت کی الہیات کا باب چہارم جو ہے بائبل کی اسیری کے معاشرتی، سیاسی اور مذہبی پہلوؤں اور حالات میں انبیاء کے کردار کو موضوع بحث میں لاتا ہے۔ سلیمان بادشاہ کی رحلت کے بعد سلطنت کو سزا کے طور پر خدا سلطنت کو سزا کے طور پہ دو حصوں میں یعنی شمال اور جنوبی سلطنت میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جنوب میں 10 قبیلے سامریہ کے نام سے جو مشہور ہیں، اور شمال میں 2 قبیلے جو یہودیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اچھا جی، 721 قافمی میں اشور کے ہاتھوں جنوب کی سلطنت زوال کا شکار ہوئی۔ پھر جو ہے وہ 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکت نظر کے ہاتھوں یہودیہ کا زوال، صرف کمتر غربا اور مزارے قسم کے لوگوں کو یروشلم میں چھوڑا گیا، اور جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ تھے ان کو وہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ بابل کی اسیری میں یہودیوں کے حالات اگرچہ اتنے کٹھن نہ تھے، کیونکہ انہیں بابل میں تجارت، کھیتی باڑی، عبادت کا حق تھا، لیکن پھر بھی قومیت کا تصور کافی تکلیف دہ تھا۔ نہ ان کے سر پر تاج ہے، نہ پاؤں کے نیچے میرا خیال ہے یہ کچھ املا کی مسٹیک ہے، دھوتی ہوگی، تخت، جی بالکل ٹھیک، نہ پاؤں کے نیچے تخت، نہ ہیکل، نہ وہ ایک چھوٹی جماعت ہو کر رہ گئے تھے۔ یہی وہ احساس تھا جس نے اقلیت کی الہیات کو شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ گھر اور وطن سے دوری، اور دوسری طرف شرم، ندامت، شکست اور مرغوب ہونے کا احساس، یہی احساسات ان میں اقلیت ہونے کا احساس ابھارتے ہیں۔ بابل کی اسیری کے دور میں سب سے اہم بحران ایمان کا بحران تھا، جس نے ان میں اقلیتی کمتری کا احساس پیدا کیا، کمزوری اور آزمائش سے گزر رہے تھے۔ بابل باغات، محلات اور ان کی معاشرت نے بنی اسرائیل میں احساس کمتری اور پستی کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ وہ خود کو اقلیت اور غلام و اسیر سمجھتے تھے۔ ان حالات میں انبیاء کا پیغام ان کے لیے امید کی کرن تھا۔ حزقیل نبی کی کتاب میں اقلیت کی الہیات کے حوالے سے کئی اہم تماثیل درج ہیں، جیسے نیک چوپان اور سوکھی ہڈیوں کے زندہ ہونے کا ذکر۔ بابل کی اسیری کے بعد اشعیا، ملاکی، زکریا، ہجائی، نہمیہ اور عزرا نے بحالی اور تعمیر نو کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایک اور جو ہے خاص موضوع جو اس کتاب میں زیر بحث لایا گیا، وہ اشعیا نبی کے مطابق جو صحیفہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بقیہ کی جو اصطلاح ہے اس کے معنی کو چند محدود بچے کچے گئے گزرے اور بکھرے شکستہ لوگوں کے تناظر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں شاید 10 باب میں ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اور اس روز اسرائیل کا بقیہ اور یعقوب کے گھرانے سے جو بچ رہے گے وہ اس پر جوان مارا کرتا تھا، جو ان کو مارا کرتا تھا، ان کو مارا کرتا تھا، تکیہ نہ کریں گے، بلکہ وہ دل کی سچائی سے اسرائیل کے قدوس یعنی خداوند پر تکیہ کریں گے، اور بقیہ، ہاں یعقوب کے بقیہ خدائے قادر کی طرف رجوع لائے گا۔
کیونکہ اے اسرائیل اگرچہ تیری امت ساحل کی ریت کی مانند ہو تو بھی اس میں فقط بقیہ رجوع لائے گا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص گروپ کی طرف اشارہ ہے جو ابھی تک ایمان کو سنبھالے رکھتا ہے اور خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے۔ عشایہ نبی بنی اسرائیل کو متروک، طلاق شدہ، دلہن، سوکھے تنے، کومپل جیسی علامات سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقلیت کی بحالی، سرفرازی اور افزائش کو سمجھنے کے لیے عشایہ یوں فرماتا ہے: جاگ جاگ اے صہیون، اپنی قدرت سے مبلس ہو، اے یروشلم، اے مقدس شہر، اپنے فخر کا لباس اوڑھ، اپنے اوپر سے گرد کو جھاڑ، اٹھ کر بیٹھ اے یروشلم، اپنی گردن کے طوق کو کھول دے اے صہیون کی اسیر بیٹی، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے: تم مفت بیچے گئے، سو قیمت دیے بغیر تم آزاد کیے جاؤ گے۔ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے، یعنی اس کے جو خیریت کی خوشخبری دیتا ہے اور نجات کی باتیں سناتا ہے، اور جو صہیون سے کہتا ہے کہ تیرا خدا مسلط ہوگا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کتاب ایک طرح سے ایک بائبل سٹڈی ہے، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک تکوین سے لے کے اور مکاشفہ تک ایک بائبل سٹڈی کی طرح لے کے جاتی ہے۔ پھر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعمیر نو کے عزم کا بھی جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بابل کی بادشاہت میں فارس کی شہنشاہت نے قبضہ کیا تو فارس یعنی موجودہ ایران کے بادشاہ کورش نے یہ اعلان کیا کہ تمام یہودہ جنگی قیدی اپنے ملک میں واپس جا سکتے ہیں۔ البتہ ٹیکس دیے گئے اس دور میں اسرائیل کی اقلیت سے اکثریت ہونے کا احساس ہوتا ہے، ان میں خود اعتمادی بڑھتی ہے، اور اس دور کے رہنما نہمیہ اور عزرا نبی ہیں۔ عزرا کاہن لوگوں کو نئے سرے سے ہیکل کی بنیاد ڈالنے، تقدیس کرنے، شریعت کا درس دینے اور اجنبی اور غیر قوم بیاہی عورتوں کو مذہب سے خارج کرنے کے لیے کہتا ہے، اور نہمیہ سماجی انصاف کی اصلاحات کرتا ہے جن کا ذکر ہجیہ کی کتاب میں نہمیہ کی کتاب میں درج ہے۔ خدا انبیاء کرام اور اپنے کلام کے ذریعے ایسے ذرائع اور وسائل پیدا کرتا ہے جس سے انہیں اس احساس کمتری کی غلامی سے آزادی کا خروج کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور غلامی سے آزادی کے خروج کے سفر میں الہیاتی نقطہ نظر سے انہیں خدا کی پروردگاری قدرت اور رحمت پر دوبارہ ایمان لانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہی اقلیت کی الہیات کا سفر ہے۔ پست حال اور متاع اور ملغوب اور غلامانہ ذہن اور احساس کمتری کے جذبہ میں مبتلا اقلیت ایک بار پھر قادر خدا پر ایمان کی تعمیر نو کرتے ہوئے جدوجہد کرے۔ جب ہم نئے عہد نامے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیت نجات کا ذریعہ باب پنجم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتاب ہمیں پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا باب پنجم جو 5th چیپٹر ہے ہم پہ یہ واضح کرتا ہے کہ ابن انسان یعنی خدا مسیح یسوع معصول لینے والے گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھاتا، کوڑیوں کو چھوتا، عورتوں سے عوام میں ہم کلام ہوتا، سامریوں سے مخاطب ہوتا اور عام دعوت دیتا کہ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ محروم اور مظلوم عوام عناوین ہے۔ یسوع کی تمثیلوں میں آسمان کی بادشاہی کے بھید بیان کرتے ہوئے تعلیم و تدریس کا یہی پہلو بار بار سامنے آتا ہے کہ خدا کا یہ طریقہ کار کہ وہ نقطہ صفر سے آغاز کر کے آہستہ آہستہ اپنی مخصوص خدمت اور مقصد کے لیے عالمگیر بناتا ہے، اور یہی تضاد اور سماجی معیاروں کی ضد بیشتر تمثیلوں کا جز ہے، مثلا رائی کا دانہ، تھوڑا سا خمیر۔ متی انجیل نویس خدا کی خوشخبری چونکہ یہودیوں کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کرتا ہے، اس لیے وہ یسوع کو المنجی اور نئے آئین عہد کا موسیٰ بنا کر پیش کرتا ہے۔ جس طرح کوہ سینا میں موسیٰ کو خدا نے آئین 10 احکام اور شریعت دی تھی، اسی طرح متی کے مطابق نئے عہد نامے کا موسیٰ یسوع پہاڑی واز پیش کرتا ہے۔
جو متی میں ہم 5, 6 اور 7 باب میں مرقوم ہے کہ نئے عہد نامے کا موسیٰ یسوع بنی نو انسان کو ہر طرح کی غلامی سے رہائی اور آزادی دے گا۔ یسوع پہاڑ پر اپنا آئین پیش کرتا ہے۔ وہ محدود اخلاقیات، یہ کرو یہ نہ کرو کی بنیاد پر اجر اور سزا کا لالچ یا خوف نہیں دیتا، بلکہ کاملیت اور وفاداری کی طرف لے جاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں اقلیت کے خدا، مسکینوں کے خدا، محروم اور مظلوم اور عوام کے خدا کے موضوع کو جس سنجیدگی، شدت اور وضاحت اور ڈرامائی انداز میں لوکا انجیل نویس نے پیش کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی مقدس مصنف اس کے ادبی انداز اور فنی ٹیکنیک تک نہیں پہنچ سکا۔ یسوع کا آئین اور ناصرت کا منشور اقلیت کے خدا کا منشور ہے، مقصد اور لاہ عمل ہے۔ یسوع اس لیے مسح کیا گیا کہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ اکثریت کی نسبت اقلیتی طرز زندگی اور محرومیوں سے مظلوم طبقہ کو رہائی اور اعلان آزادی دے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا 4 باب 18، روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کی بینائی اور کچلے ہووں کی آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ مقدس لوکا رسول کے پہلے 2 باب میں مختلف کردار، گیت، مناظر، الفاظ اور موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اقلیت اور خدا کے مسکین، غریب اور منتظر حاجت مند طبقے کی اس قدر بھرپور نمائندگی کی گئی ہے کہ ان 2 باب کی 130 آیات میں شاید ہی کوئی ایسی آیت ہو یا مضمون جو اقلیت کے موضوع کے رنگ میں نہ رنگی ہوئی ہو۔ نغمہ مریم کا گانا اقلیت کی الہیات کے بہت سے موضوعات کی شدید عکاسی کرتا ہے۔ مقدسہ مریم جب خدا کے حضور یہ اقرار کرتی ہے کہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، تو اس نغمے میں اقلیت کی خدا کی حمد کی گئی ہے۔ اس نغمے میں بندی کی اصطلاح کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ زر خرید غلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقدسہ مریم اس بات پر زور دیتی ہے کہ خدا کی قدوسیت اسی میں ہے کہ وہ مجھ جیسی بندی، محروم اور مظلوم عوام کی پست حالی کے ذریعے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اقلیت کے محدود وسائل استعمال کر کے اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی وہ قدوس ہے۔ لوکا کی انجیل 2 باب میں شمعون نبی اور عاشر کے قبیلے میں حنا بنت فتویل نبیہ کا ذکر ضروری ہے، جو کہ یہ فرماتے ہیں کہ اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ لوکا 2 باب میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ مقدس لوکا رسول اپنی دوسری تصانیف رسولوں کے اعمال میں امت کا تذکرہ 120 لوگوں سے شروع کرتا ہے، اور پھر یہ عددی پھیلاؤ اور شماریاتی وسعت ہر باب میں بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ رسولوں کے اعمال میں لوکا انجیل نویس کلیسیا کی تاریخ کے ہر موڑ خلاصہ پیش کرتے ہوئے اعداد و شمار دے کر قائرین کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہم قلیل آغاز لے کر چلے تھے، پس وہ لوگ برابر اس مدت تک ہمارے ساتھ رہے جب خداوند یسوع ہمارے ساتھ آمد و رفت رکھتا رہا۔ پس جنہوں نے اس کی بات قبول کی، انہوں نے بپتسمہ پایا، اور اسی روز تقریباً 3000 آدمی ان میں مل گئے۔ باب 4 میں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ باب 4 میں 5000، اسی طرح تعداد بڑھتی ہوئی جاتی ہے۔ مقدس پالوس رسول بھی اقلیت کی الہیات میں مزید روشنی ڈالتے ہوئے بار بار اس حقیقت پہ روشنی ڈالتا ہے کہ ہم مٹی کے برتنوں میں پوشیدہ خزانے کی مانند ہیں، جن سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، یعنی خدا ہماری حیثیت، درجہ اور معیار کے مطابق نہیں،
बल्कि अपनी कुदरत और मेहरबानी से हमें खिदमत के लिए बुलाता और अपनी रहमत और शफकत से हमें रिहाई और आज़ादी देता है, और कुदरत काम अपने कुदरती काम हमारे कलील और महदूद वसाइल में जाहिर करता है, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तब ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत थोड़ों और हरीमों में काम करती है। मुकाशवा का मुसन्निफ अकलियत के खुदा को अलामती और आला अदबी सनफ रोया के जरिए बयान करता है। मुकाशवा के कारी के हालात हर तरह से कलील, महदूद और मजलूम, बेबस, बे आवाज और इस कदर पिसे हुए मोमिनीन का माहौल है कि अगर वो बोलना चाहे तो अल्फाज की आवाज घट जाए, और अगर वो अपना अहवाल लिखना चाहे तो कलम की कीमत शहादत का खून मुकर्रर कर दी जाए। वो थोड़े और मजलूम हैं, लेकिन फिर भी कादिर खुदा पर यकीन रखते हुए आर्जी अजियत से गुजर कर सरफराजी, अजर और इनाम के वादे के मुंतजिर हैं, और जान देने तक वफादार रहने और जिंदगी का ताज पाने पर जोर देते हैं। मुकाशवा की किताब ईमान की तशखीस और पहचान की कीमत और शहादत मुकर्रर करती है। कलाम हम अब इस प्रेजेंटेशन के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम इसको कंक्लूड करते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक अक़लियत होना मजबूरी या जुर्म नहीं बल्कि मखसूसियत है, जिल्लत नहीं एजाज है, और सिर्फ इज्जत ही नहीं जिम्मेदारी है। इसमें शुमार, अदद और गिनती को कोई अहमियत हासिल नहीं। दर हकीकत खुदा कसदन, इरादतन अक़लियत के जरिए अपनी कुदरत को दुनिया में जाहिर करता है। इब्राहिम से लेके पालूस रसूल तक, आदम से लेके यूहन्ना आरिफ तक, वही सीना से लेकर पहाड़ी वास तक, खानदान से कबीला और कबीला से उम्मत और उम्मत से दुनिया की आखिरत तक का इर्तिका और सफर तादाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि खुदा की नजरों में मखसूस और चुनीदा होने की वजह से हुआ। बाइबल मुकद्दस में खुदा का ऐलान हुआ किसी भी सनफ, अदबियात, असलूब बयां, तर्ज तहरीर में आया है। ये शरई ज़ाब्ते हों या तवारीखी वाक़यात, अंबिया कराम के साइफ हों या दानिश्वरों की हिकमत से मामूर जरी अकवाल जरी, यसु की तमसीलें या मौज़ात हों या रसूलों के तबलीगी सफ़रनामे और कारनामे या अमाल, पालूस के तालीमी और तादीबी खतूत हैं या यूहन्ना आरफ की पुरसरार रुआएं, इन सब में एक हकीकत बहुत वाजिया है जो कलाम मुकद्दस के हर तुमार, बाप और सफ़े में हैवी है कि बाइबल मुकद्दस का खुदा अक़लियत का खुदा है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी इमला की गलतियां उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। थैंक यू फादर जी आपकी गाइडेंस के लिए।